हम आप की आवाज़ को सुने तो आपकी भरपूर तालियों में मैं दावत देता हूँ आइंदा काजी शहजाद रियाज साहब। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। मसीह यीशु के जिंदा पाक और जलाली नाम में आप सब बहनों और भाइयों को बहुत बहुत सलाम। मास्टर साहब के लिए, बाबर गौरी साहब के लिए और अपनी बहन उस्मा के लिए और भाई सनी गिल के लिए मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है, क्योंकि इन्हीं के तवस्सुल से मैं आपके साथ हम कलाम हूँ और अपने खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे अपनी खिदमत के लिए मुकर्रर किया और बुलाया। आमीन। सो खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि हमने सुना कुलसियों 2 बाब उसकी 6 और 7वीं आयत में, बस जिस तरह तुमने मसीह यीशु खुदावंद को कबूल किया उसी तरह उसमें चलते रहो। आमीन। जिस तरह हमने मसीह यीशु खुदावंद को कबूल किया उसी तरह हमने उसमें चलना भी है। इसका मतलब है कबूल करना एक अलग चीज़ है और मसीह में चलना एक अलग चीज़ है। कई बार हम मसीह को कबूल कर लेते हैं लेकिन हम मसीह के साथ चलते नहीं। तौबा कर लेते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, इस चीज़ का दावा करते हैं कि हम कलीसिया में जाने वाले लोग हैं, इबादत में शरीक होने वाले लोग हैं और हम खुदा से मोहब्बत करते हैं। अगर हम खुदा से मोहब्बत ना करें तो हम खुदा के घर में ना जाएं। हम खुदा के घर में जाते हैं, हम हदिया देते हैं, हम दया देते हैं, हम पादी साहब को अपने घर में विजिट के लिए बुलाते हैं। ये सारी बातें अच्छी हैं, लेकिन इससे ये चीज़ साबित नहीं होती कि आप मसीह के साथ चल रहे हैं। मसीह के साथ चलने के लिए हमारी बातनी तब्दीली बहुत ज़रूरी है, बड़ी अहमियत की हामिल है। कई बार हमारा ताल्लुक खुदा के साथ सतही होता है, ऊपर से, अंदर से हम खुदावंद से दूर होते हैं, हम खुदावंद को जानते नहीं। तो पौलुस हमें ये चीज़ सिखाता है कि जिस तरह हमने मसीह खुदावंद को कबूल किया उसी तरह हमने उसमें चलना भी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम खुदावंद के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, हम खुदावंद के कलाम के मुताबिक चलें और अपनी ज़िंदगी से खुदा का जलाल ज़ाहिर करें। आम तौर पर मैंने ये चीज़ मुश्तरक देखी है कि नज़र कुछ आता है लेकिन हकीकत कुछ और होती है। वो लोग जो कलीसिया में बड़े में सरगर्म नज़र आ रहे होते हैं, नारे मार रहे होते हैं, प्रस्तिश कर रहे होते हैं, गीत गा रहे होते हैं, स्ताइश कर रहे होते हैं, और हमें लगता है कि शायद कलीसिया का सबसे सरगर्म बंदा ही है या ये बहन सबसे ज़्यादा सरगर्म है, लेकिन असल में कहानी कुछ और होती है। याद रखें, हमने मसीह के साथ चलना है और मसीह के साथ चलने में रियाकारी का कोई अमल दखल नहीं। हमने रियाकारी के साथ नहीं चलना। कई बार हम लोगों को दिखाने के लिए मसीह के साथ चलते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि देखें जी हम कितने रूहानी हैं। नतनीएल के ताल्लुक से आप जानते हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने उसकी बाबत कहा था कि ये फ़ियल हकीकत इसराइली है, क्योंकि इसमें मकर नहीं। आज मसीहियों के अंदर मकर है। किसी शायर ने कहा था, हैं कवाकिब कुछ नज़र आते हैं, कुछ देते हैं धोखा, ये बाजीगर खुला। नज़र कुछ आ रहा है, बैकग्राउंड पे कुछ और, कहानी कुछ और। तो हमने ये चीज़ सीखनी है कि जब हमने तौबा की थी, जब हमने अपनी जिंदगी खुदावंद को दी थी, जब हमने बपतिस्मा लिया था, उस वक्त हम क्या थे और आज हम क्या हैं। मैं ऐसे लोगों को भी मिला हूं जो 20 साल से मसीह होने का दावा कर रहे हैं, वो सिगरेट भी पी रहे हैं, वो गालियां भी निकाल रहे हैं और वो रिश्तेदारों से लड़े भी हुए हैं। हर किस्म का बुरा काम जो दुनियावी आदमी या इंसान के अंदर होता है वो उनके अंदर मौजूद है और वो खुदा से दूर हैं और ज़ाहिरी तौर पर वो लोगों को ये दिखा रहे हैं कि हमारा खुदा के साथ एक मजबूत रिश्ता है। तो पौलुस ने हमें बात सिखाई है खुदावंद के रूह के वसीला से, बस जिस तरह तुमने मसीह यीशु खुदावंद को कबूल किया उसी तरह उसमें चलते रहो और उसमें जड़ पकड़ते और तामीर होते जाओ। ये जो चर्च है इसकी फाउंडेशन है। अगर इसकी फाउंडेशन ना होती तो आप इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी नहीं कर सकते। इसकी बुनियाद गहरी है, इसलिए आपने एक मजबूत बिल्डिंग इसके ऊपर खड़ी कर दी। अगर आप मुनासिब समझे आप इसके ऊपर भी इसको ले जा सकते हैं, क्योंकि इसकी बुनियाद है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, वो शख्स जो अपना घर चट्टान पर बनाता है वो अक्लमंद है, और वो शख्स जो अपना घर रेत पर बनाता है वो कौन है जी? वो बेवकूफ़ है, वो अक्ल से खाली आदमी। कई बार हम ये सोचते हैं कि पादरी साहब को अपने घर में बुला लेते हैं, देग पकाते हैं, अपने चीज़ों को बुलाते हैं, शुक्रगुजारी की इबादत कराते हैं तो काम सीधा, खुदा में बरकत दे देगा। ऐसा होता है कि नहीं होता? हम ये समझते हैं कि पादरी साहब आएंगे, कलाम सुनाएंगे, दुआ करेंगे। और मैं अभी थोड़ी देर पहले एक और इबादत में बता रहा था कि उस इबादत में फैमिली वाले लोग नहीं बैठते। अब्बा जी बाहर देख पे ड्यूटी दे रहे होते हैं, बाजी जो है वो बर्तन के अरेंजमेंट में लगी होती है, वड्डा मुंडा नान लैंड गया होंगे। हो ये इबादत रही है, लेकिन जिस फैमिली ने इबादत रखवाई है उनका एक भी बंदा वहां नहीं है।
میجورٹی کی بات کر رہا ہوں، سب کی نہیں کر رہا، میجورٹی ایسے ہی کرتی. وہ کہتے ہیں بھائی لوگ آ رہے ہیں گیت گا رہے ہیں، لوگ آتے ہیں گیت گاتے ہیں، کلام سنتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، برکت لوگ لے جاتے ہیں کیونکہ کلام تو سنا ہے انہوں نے. خدا یسوع مسیح نے مریم کے تعلق سے کہا تھا مارتھا سے کہ مارتھا مارتھا تو دنیا کی باتوں کی فکر و تردد میں ہے، تو اور چیزوں میں لگی ہوئی ہے. اچھا حصہ تیری بہن نے مریم نے چن لیا کیونکہ اس نے بیٹھ کے کلام سنا ہے. کلام سے زندگی بدلتی، دیکھ سے نہیں بدلتی. دیکھ سے منہ کا ذائقہ تھوڑی دیر کے لیے بدل سکتا ہے، اور وہ بھی بعد میں لوگ کھا کر کہتے ہیں یار نمک گھٹ سی، نمک زیادہ سی، مرچاں گھٹ ہو گئی ہیں، مرچاں زیادہ ہو گئی ہیں. اتنا جملہ بول کے اگلے نکل جاتے ہیں آپ کے ہزاروں روپے لگ گئے لیکن حاصل کچھ نہ ہو. تو پولس یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے جس طرح مسیح خداوند کو قبول کیا تھا اس سے اپنی لائف کو کمپیئر کریں. مجھے توبہ کیے ہوئے 22 سال ہو گئے. مجھے 22 سال پہلے میں نے اپنی زندگی خداوند کو دی تھی. 22 سال پہلے میں ایک فرق نوجوان تھا لیکن آج 22 سال کے بعد میں ایک بالکل فرق انسان. بہت فرق ہے میرے اندر. اور یہ میں نہیں کہتا، یہ میرے ساتھ جو لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں سر آپ تبدیل ہوئے ہیں، آپ بدل گئے. ریزن کیا ہے کہ میں خداوند میں بڑھ رہا ہوں، خداوند میں چل رہا ہوں اور اس میں جڑ پکڑ رہا ہوں اور اس میں تعمیر ہو رہا ہوں. خداوند کے کلام کو نوجوان یا بزرگ کتنا پڑھتے ہیں، ہم کتنا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں بائبل مقدس، وہ کتنا پڑھتے ہیں، ہم دعا کتنی کرتے ہیں. ہماری دعا 5 منٹ کی تو نہیں، جس سے میں کہتا ہوں بیڈ پریئر یا منجی پریئر، سادے لفظ، چارپائی پر بیٹھتے ہیں سارے دن کے تھکے ہیں، خداوند تو جانتا ہی ہے میں تجھ سے کتنا پیار کرتا ہوں، اتنے ہی نیندر آئی. یہ بھی نہیں جملہ کہہ سکے کہ میں تیرے کتنا پیار کروں، ادھر ہی سو جاتے ہیں. صبح اٹھتے ہیں پھر کہتے ہیں اچھا خداوند شکر ہے تو آج پھر زندگی دیتی. پھر نکلتے ہیں کام پہ، اپنے کام کاج میں پھر مگن، پھر واپس چرچ. دل کیا آ گئے، نہ دل کیا تو سو گئے. اس کا مطلب ہے کہ نہ تو مسیح کے ساتھ چل رہے ہیں، نہ مسیح میں تعمیر ہو رہے ہیں، نہ ہم مسیح میں چڑھ پکڑ. زبور نویس کہتا ہے میں خوش ہویا جدوں مینوں آکھن لگے کہ آؤ یہوہ دے گھر چلیے. ایک ایماندار کے لیے، ایک نجات یافتہ شخص کے لیے یہ بات خوشی کی ہے کہ میرے بہن بھائی عبادت کر رہے ہیں، میں بھی پہنچتا ہوں، میں بھی عبادت میں شریک ہوں گا، میں اس کو مس نہیں کروں گا، میں کلام سنوں گا، میں گیت گاؤں گا، میں پرستش کروں گا، میں خدا کی حضوری کا تجربہ حاصل کروں گا. اور وہ اس موقع کو مس نہیں کرتا. لیکن وہ شخص جو مسیح میں نہیں ہے اس کے لیے یہ ساری چیزیں ایک عام حیثیت رکھتی ہیں، ان کی کوئی قدر نہیں اس کی نظر. اور آگے لکھا ہے اور جس طرح تم نے تعلیم پائی اسی طرح ایمان میں مضبوط رہو اور خوب شکر گزاری کیا. ایک جگہ پر یہ بھی لکھا ہے اپنی اور اپنی تعلیم کی خبر گیری کا. ہم کون سی تعلیم سن رہے ہیں، ہم کون سی تعلیم پا رہے ہیں، ہم نے بائبل مقدس میں سے کیا سیکھا ہے، کیا وہ ہمیں یاد ہے؟ مجھے معاف کیجئے گا، ہمیں فلموں کی سٹوریاں یاد ہیں، بائبل مقدس کے کرداروں کی بابت ہمیں بھول جاتی بات. فلم دیکھتے 3 گھنٹے کی ازبز کر لیتے ہیں، سارے سین یاد ہو جاتے ہیں اور پھر وہ سالہ سال میں یاد رہتے ہیں. کیوں؟ ایک دن میں نے اپنے بیٹے سے سوال کیا جو 7 سال کا ہے، میں نے کہا بیٹا آپ کو کلام یاد رہتا ہے اور کارٹون اس سے بھی زیادہ یاد رہتے ہیں، اس میں فرق کیا ہے؟ آپ کو کارٹون کے یاد رہتے ہیں؟ اس نے مجھے جواب دیا، اس نے کہا اس لیے کیونکہ کارٹون میں بڑے غور سے دیکھتا ہوں، کلام ذرا کم توجہ سے سنتا ہوں اس لیے مجھے بھول جاتا ہے. بچہ تو سچ بولتا ہے، بچے نے سچ بول دیا. اگر وہ بڑا ہوتا تو کوئی ڈپلومیٹک جواب دیتا، لیکن بچے نے سچ بولا. اس نے کہا جی کارٹون میں بہت غور سے دیکھتا ہوں اور کلام کو میں اتنی توجہ سے نہیں سنتا اس لیے مجھے بھول جاتا ہے. فلم ہم بڑی توجہ سے دیکھتے ہیں، اس کا ایک ایک سین، اس کا ایک ایک کردار کی اداکاری، واہ واہ کیا بات، اور وہ ہمیں یاد رہتا ہے. کیا یہ افسوسناک بات ہے، یہ خوشی کی بات ہے؟ بتائیں ذرا، اونچا بولیں تھوڑا. یہ افسوسناک ہے کہ ہمیں کلام یاد نہیں، ہمیں گانے یاد ہیں، ہمیں گیت بھول جاتے ہیں لیکن گانوں کی سطریں ہمارے ذہنوں میں گھومتی رہتی. ہم نے اپنے کلچر میں گانوں کو مسلط کر لیا. آپ نہ بھی سننا چاہیں آپ کو سنائے جائیں گے، شادی پہ جائیں زبردستی آپ کو سننے پڑے، چاہے آپ کا دل بے چین ہو، بلڈ پریشر ہائی ہوا ہو، لیکن جیسے ہی آپ انٹر ہوں گے شادی ہال میں ایک ہیوی بیس آپ کے ماتھے پہ آ کے ٹکرائے گی اور وہ آپ کے دل کو ایک دفعہ سے ہلا کے رکھ دے گی. آپ کہیں گے یار پیچھے ہی بیٹھو، آگے اسپیکر لگے. ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم خدا کے کلام سے دور ہو رہے ہیں، دنیاوی چیزوں کی طرف ہم تیزی سے پھسلتے جا رہے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ جو تعلیم تم نے سنی ایمان میں اس کے اندر مضبوط رہو اور خوب شکر گزاری کیا. آج سے 22 سال پہلے میں ایسا نہیں تھا جیسا میں اب ہوں. میں ایک انتہائی شرمیلا بچہ اور میں ہکلا کے بولتا تھا، اور میں اس قدر زیادہ ہکلاتا تھا کہ میں نے اسکول میں کبھی بھی سبق سنایا نہیں، میں لکھتا تھا. اور ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا تھا میں چھپ جاتا تھا کیونکہ میرے اندر انہیں فیس کرنے کی سکت اور صلاحیت نہیں تھی، کیونکہ مجھے پتا تھا یہ مجھ سے سوال کریں گے، مجھ سے جواب نہیں دیا جانا، پھر میں اور فرسٹریشن کا شکار ہو جاتا تھا. میں چھپ جاتا تھا. میرے والدین بھی مجھے آواز نہیں دیتے تھے مہمانوں کے آنے پر کیونکہ انہیں پتا تھا یہ ڈرتا ہے. وقت گزرتا گیا،
ہم خدا کی طرف نہیں تھے، ہم خدا سے بہت دور تھے. اگر کوئی خدا کا خادم ہمارے گھر میں آتا ہم بہانے سے سوٹر کھا دیتے. اور پھر ایک وقت ایسا آیا 98 میں 1998 میں میری والدہ کو برین ہیمریج ہوا، دماغ کی نس پھٹ گئی ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے، اور وہ سروائیو نہیں کر سکے، ان کی ڈیتھ ہو گئی 26 جنوری 1998. میری ایک چھوٹی بہن تھی جس کو پولیو تھا، وہ 9 ماہ کی تھی، اس کو پولیو ہوا تھا. ہم 2 بہن بھائی. میری چھوٹی بہن کو پولیو تھا، اور میری والدہ کے مرنے کے ٹھیک 7 ماہ کے بعد میرے والد صاحب کی بھی ڈیتھ ہو گئی ٹیوبرکلوسس، ٹی بی سے. ان کے نکلنے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی، وہ کوئی چیز نکل نہیں سکتے، اور آہستہ آہستہ ان کا گلا بالکل بند ہو گیا، اور انہیں خون کی الٹیاں آتی تھی، وہ ایک ڈھانچے کی طرح ہو گئے. اور میری والدہ کے مرنے کے ٹھیک 7 ماہ کے بعد میرے والد صاحب کی بھی ڈیتھ ہو گئی. آپ سوچ سکتے ہیں ایسے بچے جو غربت میں پلے ہوں، مایوسی میں پلے ہوں، ان کے لیے کتنا بڑا صدمہ ہوگا کہ ایک ہی سال میں ان کے ماں باپ کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا. اور میری بہن جو تھی وہ ٹوٹلی طور پر ڈپینڈنٹ تھی میری ماں پر، کیونکہ میری ماں ہی اسے نہلاتی تھی، اس کے کپڑے چینج کرتی تھی، اس کی ہڈیاں مڑی ہوئی تھی. دوسرا بندہ کو ڈر کے مارے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا تھا، اس لیے کیونکہ وہ خوفزدہ تھے کہ اس کی ہڈی نہ ٹوٹ جائے، کیونکہ اس کی صرف ہڈیاں تھیں، ماس کوئی نہیں تھی. اور وہ بیٹھی رہتی تھی، ایک جگہ سے اٹھ کے دوسری جگہ نہیں جا سکتی. بائبل مقدس میں لکھا ہے، استثنا کی کتاب اس کے 28ویں باب میں، تو اپنے تمام دھندوں میں ناکام رہے گا، تیرا ٹوکرا اور تیری کٹوتی دونوں لانتی ہوں. کیوں؟ کیونکہ تو میرے قوانین کو رد کر دے، تو میرے کلام کو پشت کے پیچھے پھینک دے. آج بہت سے گھرانے تباہی کا شکار ہیں، مصیبت میں گھرے ہوئے، غربت، افلاس، تنگ دستی، لڑائی جھگڑے، خاندانی جھگڑے، میاں بیوی میں بے اتفاقی، بچوں کی بے باکی، اور بچوں کے اندر بدتمیزی کا عنصر، جاب لیس بچے، کم پڑھے لکھے بچے، میٹرک فیل بچے، ڈھیر لگا ہوا. اس کی ریزن کیا ہے؟ ہماری لائف بیلنس نہیں، ہماری لائف میں خداوند نہیں. خداوند جس زندگی میں آتا ہے وہ اس زندگی کو منظم کرتا ہے. جس زندگی میں خداوند نہیں وہ زندگی منظم نہیں، وہ غیر منظم اور غیر متوازن زندگی. متوازن زندگی وہ ہے جس میں یسوع ہے، اور ہماری زندگی غیر متوازن اس لیے تھی کیونکہ اس میں یسوع نہیں. ماں باپ بھی مر گئے اور بہن بھائی بھی ہم جدا ہو گئے. میرے تایا جی نے کہا کہ جی میں اس بیٹی کو لے جاتا ہوں کیونکہ میری بیٹی ہیں وہ اس کو سنبھال لیں گی، اور میرے ماموں نے کہا کہ جی ہم اس بیٹے کو رکھ لیتے ہیں کیونکہ یہ اسی اسکول میں پڑھتا ہے، گڑی شو میں، ہمارے لاہور میں ایک علاقہ ہے. انہوں نے کہا وہ یہاں پڑھتا ہے، اس کو یہیں چھوڑ دو. ماں باپ بھی مر گئے، بہن بھائی بھی الگ ہو گئے، اور وہ موبائل کا زمانہ نہیں تھا کہ ہم ہر روز ایک دوسرے کو واٹس ایپ کر لیتے یا ایک دوسرے سے بات چیت کر لیتے. 15-20 دن کے بعد میں سائیکل پر جاتا تھا اور اپنی بہن کو مل کر آتا. ہم مسیح سے دور تھے، اور اپنے باپ کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے بھی ٹی بی ہو چکی ہے، مجھے اس کا پتہ نہیں، اور میرے پھیپھڑے اور میری آنتیں ٹی بی کھا چکی تھی، اور مجھے بخار رہنے لگا، اور میں اس طرح جھکا ہوا تھا، میں سیدھا نہیں ہو سکتا کیونکہ میری آنتیں مجھے سیدھا ہونے نہیں دیتی، ان میں زخم تھے. جب میں پانی پیتا تھا مجھے ایسے لگتا تھا جیسے میں نے کوئی تیزابی چیز پی لی، اور میں آہستہ آہستہ موت کی طرف جا رہا ہوں. آج بہت سے لوگ نا امید ہیں. نا امید اس لیے ہیں کیونکہ ان کی زندگی میں یسوع نہیں ہے، ان کی زندگی یسوع سے دور ہے. وہ نامی مسیحی ہیں، ان کا نام مسیحی ہو سکتا ہے، جیمز، وکٹر، جان، پیٹرس، روتھ، آستر، یہ نام ہو سکتے ہیں، لیکن خدا سے ان کا تعلق کوئی نہیں. میرا بھی یہی حال، ہم نامی مسیحی تھے، اسی گھرانے میں پیدا ہو گئے، ماں باپ بھی اس طرح خداوند میں نہیں تھے اور ہم بھی خداوند میں نہیں تھے. اور ایک دن میں ڈاکٹر کے پاس گیا جب میں بالکل نا امید تھا. میں ڈاکٹر کے پاس گیا، میں کہا ڈاکٹر صاحب مجھے چیک کریں، میرا تو بخار ہی نہیں اتر رہا. اس کے بعد جب ڈاکٹر نے میرا ایگزامن کیا، میں نے اسے بھی بتایا کہ سر مجھے خون کی الٹیاں آ رہی ہیں. اس نے مجھے پوچھا کہ آپ کی فیملی کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کہ آپ کی فیملی میں کسی کو ٹی بی تھی. میں نے کہا جی میرے والد صاحب کو تھی، میں انہیں کے ساتھ رہتا. اس نے کہا کہ مجھے شک پڑ رہا ہے کہ آپ کو ٹی بی ہے. اس نے جب میرا ایگزامن کیا، مجھے چیک کیا، تو میرے پھیپھڑے ٹوٹلی طور پر ختم ہو چکے تھے، میری آنتوں میں سوراخ تھے، سانس میرا نکلتا نہیں تھا. اور اس نے کہا کہ آپ کو خون کی الٹیاں اس لیے آ رہی ہیں کہ آپ کے پھیپھڑے ٹوٹلی طور پر ڈیمیج ہو چکے ہیں، اور آپ کے لیے موت تیار کھڑی ہے. 7 سے 10 دن کے اندر آپ مر جائیں گے. آپ بہت لیٹ میرے پاس آئے ہیں، آپ کو جلدی آنا چاہیے. اب سوچیں مجھ پر کیا بیتی ہوگی اس وقت. ماں باپ بھی مر چکے ہیں، ایک اپاہج بہن ہے. اب وہ اس چیز کو کس طرح سے برداشت کرے گی کہ میرے بھائی کو بھی وہ بیماری ہوگی جس سے میرا باپ مرا تھا. اور میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں اپنی زندگی کو ختم کر دوں. اور میں نے ریلوے ٹریک پر جا کر لیٹنے پر اکتفا کیا، اور میں نے سوچا کہ میں ٹرین کے نیچے آ کر اپنی زندگی کو ختم کر دوں. اور جنوری 99 میں اپنے باپ کے مرنے کے ٹھیک 4 ماہ کے بعد میں ریلوے ٹریک پر خودکشی کے لیے رات کو 1:30 بجے لیٹا ہوا. یہ ایک عجیب و غریب کہانی آپ کو لگ رہی ہوگی، ایک ایسی کہانی، لیکن یہ سچا واقعہ ہے کیونکہ یہ مجھ پر بیتی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اور رات 1:30 بجے میں ٹرین کے آنے کا انتظار کر رہا تھا، اور میں خدا سے لڑ رہا تھا اس رات. خداوند
مجھے زمین پر تو نے کیوں پیدا کیا؟ غربت، افلاس، بیماری، پریشانی ہم نے دیکھی ہے، اس کا فائدہ کیا؟ میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ماں باپ بھی مر گئے، بہن بھی میری اپاہج ہے، نہ ہمارے پاس کوئی کام کاج ہے، نہ کوئی کھانے کے لیے روٹی ہے۔ اس رات ایک آواز مجھ سے ہم کلام ہوئی، اور اس آواز نے مجھ سے کلام کرنا شروع کیا کہ نوجوان توبہ کر، اپنی زندگی خداوند کو دے۔ اگر تو اپنی زندگی خداوند کو دے دے، توبہ کرے، اپنا آپ اس کے سپرد کر دے، تیرے پاس اب بھی امید ہے، وہ امید کا خدا ہے، وہ تجھے بچا لے گا۔ اور میں اس آواز سے بحث کرتا رہا کہ نہیں، میں بہت گناہ گار ہوں، خدا میرے لیے رحم کے دروازے نہیں کھول سکتا۔ لیکن بالآخر اس آواز نے مجھے قائل کر لیا کہ میں توبہ کروں۔ اور جب میں آنسوؤں کے ساتھ توبہ کر رہا تھا، رو رہا تھا، خداوند کو مدد کے لیے پکار رہا تھا، میں نے اپنی بیک سائڈ پہ ایک روشنی کا بہت بڑا سرکل دیکھا، اور اس سرکل کے اندر میں نے خداوند یسوع مسیح کو بذات خود دیکھا۔ آمین۔ اور خداوند یسوع مسیح میرے پاس چل کر آئے، کیونکہ میں ایسے ریلوے لائن پر لیٹا ہوا تھا ٹریک۔ خداوند نے مجھ سے کہا کہ نوجوان میرے بیٹے، تو نے پہلی بار زندگی میں مجھے دل سے پکارا ہے، میں تیرا خداوند ہوں، اٹھ کے کھڑا ہو جا، میں نے تجھے شفا دی ہے، اور میں نے تجھے اپنے کلام کی خدمت کے لیے چن لیا۔ آمین۔ 22 سال سے میں خداوند کا کلام سنا رہا ہوں۔ اگلے دن میں اس ڈاکٹر کے پاس پہنچا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے چیک کریں۔ ڈاکٹر نے دیکھا مجھے، اس نے کہا وہ یہ تو مفت کی دوائی لینے والا ہے، اس کے تو ماں باپ مر چکے ہیں، اس کے بعد دوائی کے لیے پیسے نہیں۔ سو اس نے اپنے اسسٹنٹ سے کہا یار وہی منڈا ہے جہاں ماں پیو مر گئے نے، یار یتیم بچہ ہے، یہ ایکسرا کر دے۔ اس نے میرا ایکسرا کیا، اس نے مجھے باہر بھیجا، وہ ایکسرا ڈیولپ کر کے جب باہر لایا، اس نے ڈاکٹر کو دیا، ڈاکٹر نے اس کو اپنے فریم پہ لگا کے جب لائٹ جلائی، اس کے اندر 2 برانڈ نیو پھیپھڑے تھے۔ آمین۔ میرے گلے ہوئے پھیپھڑے یسوع نے چینج کر دیے تھے۔ اور پھر ڈاکٹر نے مجھے خود ہی لٹا لیا اسٹریچر پہ، انہوں نے کہا لیٹ بھائی تیرا الٹرا ساؤنڈ بھی ہونا، اور اس نے میرا الٹرا ساؤنڈ کیا۔ میرا الٹرا ساؤنڈ کے اندر میری آنتیں بھی بالکل نہیں تھیں۔ آمین۔ اور میں خوشی مناتا ہوا، تعریف کرتا ہوا واپس لوٹا۔ میری زندگی میں خداوند نے کام کیا، میں توبہ کر چکا تھا، میں نے بپتسمہ لیا، میں نے اپنی زندگی خداوند کو دی۔ ایک چھوٹا سا آفس تھا جہاں مجھے جاب مل گئی، میں انڈر میٹرک تھی، کیونکہ میرے ماں باپ کے مرنے کی وجہ سے میری تعلیم رک چکی تھی، تو میں وہاں پر پڑھتا رہتا تھا، اخبار، کالم، یہ وہ۔ تو میرے باس نے اس نے کہا بیٹا مجھے لگتا ہے آپ کو پڑھنے کا بڑا شوق ہے، تو کیا آپ آگے پڑھنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں اگر آپ میری سپورٹ کریں تو میں پڑھ لوں گا۔ اس نے کہا جاؤ میٹرک کی کتابیں لے کے آؤ۔ میں میٹرک کی کتابیں لے کر آیا، خود تیاری کی، آفس میں بیٹھ کر پیپر دیے، پاس ہو گئے۔ اچھا اب کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا جی ایف اے کرنا ہے۔ ایف اے کے ایگزام دیے، ایف اے میں پاس ہو گیا۔ کہتا یار بڑی گل ہے، ہوں کی کرنا ہے؟ میں کہا جی میں بی اے کرنا چاہتا ہوں۔ ویری گڈ، جاؤ بی اے کی کتابیں لے کر آؤ۔ بی اے کی کتابیں لے کر آیا، بی اے کے ایگزام دیے، بی اے میں بھی پاس ہو گیا۔ کہتا واہ بھائی واہ، ہوں کی کرنا ہے؟ میں کہا جی میں ماسٹرز کرنا اردو چ، ایم اے اردو کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا جاؤ ایم اے اردو کی کتابیں لے کر آؤ۔ ایم اے اردو کی کتابیں لے کر آیا، اور ایم اے اردو کی تیاری کر کے آفس میں ہی میں نے پیپر دیا، ایم اے اردو بھی کلیئر کر۔ کہتا ہوں کی کرنا ہے؟ میں کہا جی ہوں بی ٹی ایچ کرنی۔ تب بی ٹی ایچ اچھا وہ کی چیز ہے؟ میں کہا جی بی ٹی ایچ ایک بائبل مقدس کا کورس ہے۔ وہ مسلم بندہ تھا، بائبل مقدس نے کہا جب انسان کی روشیں خدا کو پسند آتی ہیں تو وہ اس کے دشمنوں کو بھی اس کے دوست بنا دے۔ میری ایک روش، میرے اندر کوئی بھی نیکی نہیں تھی، میں نے ایک ہی اچھا کام کیا تھا کہ میں نے خداوند کو قبول کر لیا، مسیح کا خون مجھ پر تھا اور مجھے فیور مل رہی تھی۔ آمین۔ اور اس نے بی ٹی ایچ مجھے کروایا، اس کے بعد ایم ڈی ایف اس نے مجھے کروایا۔ ایم ڈی ایف کرنے کے بعد بھی میں نے اور کئی کورسز کیے، وہ میری سپورٹ کرتا رہا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے ایک ایسا نوجوان جو بالکل زیرو پر کھڑا ہو، اس کو خداوند اٹھا کر ایک ایسی جگہ پر لے آئے کہ وہ بہت سے لوگوں سے ہم کلام ہونا شروع ہو جائے۔ میں مرید کے میں گیا تو مرید کے میں ایک بزرگ خادم سے میری ملاقات ہوئی، ہم عبادت اٹینڈ کرنے کے لیے گئے تھے، تو میرے ساتھ جو نوجوان تھا اس نے کہا کہ پادری صاحب اس نوجوان کو خداوند یسوع مسیح بذات خود ملے ہیں آپ۔ تو وہ کوئی 80-90 سال کے بزرگ پاسٹر تھے، پادری تھے، انہوں نے کہا کہ بیٹا پھر تو آپ کو گواہی سنانی چاہیے لوگوں کو۔ تو میں کہا جی میں سنا نہیں سکتا، میری زبان بڑی اٹکتی ہے، میں تو ہکلا کے بولتا ہوں، میں ہکلا ہوں۔ انہوں نے مجھے کہا بیٹا جس یسوع نے آپ کو نئے پھیپھڑے دیے، جس یسوع نے آپ کو نئی آنتیں دی ہیں، کیا وہ آپ کو نئی زبان نہیں دے سکتا؟ میں نے کہا جی دے سکتا ہے۔ تو نے کہا بیٹا پھر اسٹیج پہ چڑھ جا، پھر ویکھن کی ڈیں۔ اور میں اسٹیج پہ چڑھ گیا، اور خدا کا شکر ہے کہ 22 سال سے میں اسٹیج پہ ہی ہوں۔ آمین۔ خداوند نے مجھے سرفراز کیا۔ اس مختصر سے پیغام میں، اس گواہی کے ذریعے سے میں آپ کو متحرک کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند محبت سے بھرا ہوا ہے، وہ آپ سے پیار کرتا ہے، اور اس نے آپ کے لیے جان ہی اسی لیے دی تھی کہ وہ آپ کو کہیں شرمندہ نہ ہونے دے، وہ آپ کو غربت سے باہر نکال لے۔ گناہوں سے رہائی کا مطلب یسوع مسیح کے وسیلہ سے نجات پانے کا مقصد صرف یہ نہیں کہ وہ ہمیں گناہوں سے رہائی دے گا، بلکہ آپ کی غربت سے بھی آپ کو رہائی دے گا، آپ کی نسلی لعنتوں سے بھی آپ کو چھڑائے گا، ہر قسم کی تپالی سے، وبا سے وہ آپ کو محفوظ رکھے گا، بشرط یہ کہ ہم خداوند میں ہوں، ہم خداوند میں رہیں،
اور ہم خداوند میں زندگی بسر کریں، جیسا کہ پولس نے ہمیں سکھایا۔ بس جس طرح تم نے مسیح یسوع خداوند کو قبول کیا اسی طرح اس میں چلتے رہو۔ میں بہت فلمیں دیکھتا تھا، فلموں کا ذکر میں نے اس لیے کیا، میں سینما ہال میں جا کر فلمیں دیکھنے والا بندہ تھا، اور میں اتوار کو 4 شو دیکھتا تھا، چرچ نہیں جاتا تھا۔ جڑے بندے فلمیں دیکھ رہے ہونے نے انہوں نے یاد ہوئے گا 4 شو ہوتے تھے سنڈے کو۔ اب تو ہمارا سینما کلچر ختم ہو گیا، جب سے کیبل یوٹیوب آئی ہے سینما ختم ہو گیا، جنہوں نے بمب چلنے شروع ہوئے لوگ ڈر گئے، سیل میں جیسی نہیں جانا۔ لیکن سینما میں جو فلم دیکھتے تھے ان کو اپنا ایک اس کا چام تھا، میں نہیں چھوڑتا تھا۔ لیکن جب میں نے توبہ کی، میں ایک دن دعا کر رہا تھا، خداوند نے کہا بیٹا کیا ایک چشمے سے 2 طرح کا پانی نکل سکتا ہے؟ میں کہا جی میں سمجھا نہیں اس بات کو۔ میں نے پھر اس آیت کو پڑھا، فوراً مجھے اس بات کی سمجھ آئی کہ خداوند مجھ سے کہہ رہا ہے کہ بیٹا یہ جو دنیاوی کام کو اپنی زندگی میں جاری رکھے ہوئے ہیں ان کو بند کر، کیونکہ تو نے میری خدمت کرنا۔ اور آپ بلیو کریں کہ 22 سال سے میں کبھی سینما ہال میں واپس نہیں گیا، میں نے فیصلہ کیا جس طرح ہم نے مسیح خداوند کو قبول کیا اسی طرح اس میں چلتے بھی رہو۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا جو کوئی میرے پیچھے چلنا چاہتا ہے، میری پیروی کرنا چاہتا ہے، وہ اپنی صلیب اٹھائے، وہ اپنی خودی کا انکار کرے، میرے پیچھے ہے۔ اور جو کوئی حل پر ہاتھ رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں۔ ہم دعویٰ تو آسمان میں جانے کا کر رہے ہیں لیکن دنیا ہم سے چھوٹ نہیں رہی۔ لوط کی بیوی کو پتا تھا کہ ہم نے یہاں سے نکلنا ہے لیکن مڑ مڑ کے واپس دیکھ رہی۔ کیوں؟ شاید عورت تھی، اس کو اپنے گھر کے پردے یاد آتے، ہائے نویں لیس، نویں سوٹ ٹنگے ہوئے نے الماری سے، نویاں جوتیاں، وہ پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہی تھی۔ منع یہ کیا گیا تھا تم نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ کئی بار ہماری اندر کی خواہشیں ہمیں پیچھے مڑنے پر مجبور کرتی ہیں۔ ہمارے پرانے دوست جن کے ساتھ بیٹھ کے ہم شراب پیتے تھے، ہمارے وہ پرانے دوست جن کے ساتھ بیٹھ کے پکے سگریٹ پیتے تھے، ہمارے وہ دوست جن کے ساتھ بیٹھ کے گالیاں بکتے تھے، گندے لطیفے سناتے تھے، شیطان ان کی سنگت ہمیں یاد کراتا ہے بار بار، وہ بیٹا تو ان کو کیوں چھوڑ رہا ہے، تو خداوند کے ساتھ بھی چل، ہونا نال بھی چل۔ ایسے ہو سکتا ہے کہ آدمی اپنی دامن کے اندر آگ رکھے اور اس کے کپڑے نہ جلیں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ خداوند سے توفیق مانگے، خداوند اس سنگت کو میں دوبارہ نہیں اپناؤں گا۔ وہ تن ہے جو نہ مانتا ہے صلاح شریرہ، وہ بدی کی راستے پر دوبارہ واپس نہیں جاتا۔ ہم نے مسیح کو قبول تو کر لیا لیکن کیا ہم مسیح کے ساتھ چل رہے ہیں؟ سوال نمبر 1۔ سوال نمبر 2، کیا ہم اس میں جڑ پکڑ رہے ہیں؟ سوال نمبر 3، کیا ہم اس میں تعمیر ہو رہے ہیں؟ سوال نمبر 4، جو تعلیم ہم نے پائی تھی کیا وہ ہمیں یاد ہے؟ سوال نمبر 5، کیا ہم ایمان سے ان سب چیزوں کے اوپر پریکٹس کر رہے ہیں؟ اور سوال نمبر 6، کیا ہم ان سب باتوں کے لیے شکر گزار ہیں؟ سارے سوالوں کا جواب نو 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 نو۔ پھر بھی کلیسیا باعث سے برکت، پھر بھی کلیسیا باعث سے برکت ہے۔ کیوں؟ ہم مسیحی پریکٹس سے تو آؤٹ ہے۔ اس طرح سے آپ جمع ہو رہے ہیں، دیٹس گڈ، یہ ایک اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ مسیح کے ساتھ چل نہیں رہے تو یہ وقت کا ضیاع، آپ اپنا وقت ضائع کر۔ اگر آپ خداوند کے ساتھ نہیں چل رہے تو یہاں 1 گھنٹہ بیٹھنے سے آپ کو کچھ نہیں ملنے والا۔ ہو سکتا ہے آپ نے اس سے پہلے کبھی اس طرح سوچا نہ ہو، آج آپ کے پاس موقع ہے، آپ اپنی کی اگر یہ نوجوان اس طرح سے بچ سکتا ہے اور 20 سال سے 22 سال سے خدا کا کلام سنا رہا ہے، اس وقت وہی نوجوان جس کو لوگ سٹر کہتے تھے، میں بول نہیں سکتا تھا، ہکلا کے بولتا تھا، 97 ملکوں سے سن رہے ہیں لوگ، 97 کنٹریز میں میرے سنائے ہوئے پیغامات لوگوں تک پہنچ رہے ہیں، لوگوں کی زندگیوں کو بدل رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے ایک وقت میں خداوند کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کیا۔ کیا آپ آج فیصلہ کریں گے؟ ایک ہے کشادہ راستہ، ایک ہے سکڑا راستہ۔ اس پر میں اس کو ختم کروں گا۔ کشادہ جو راستہ ہے اس پر چلنا بڑا آسان ہے کیونکہ وہ دنیا داری کا راستہ ہے۔ ایک راستہ سکڑا ہے، اس پر یسوع مسیح نے کہا چلنے والے کم ہیں، تنگ دروازے سے داخل ہو، متی کی انجیل 7واں باب، تنگ دروازے سے داخل ہو۔ جو راستہ کشادہ ہے اس میں سے داخل ہونے والے بہت زیادہ لوگ ہیں، لیکن جو راستہ سکڑا ہے، جو دروازہ تنگ ہے، اس میں بہت کم لوگ ہیں۔ آپ کا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے؟ تنگ دروازے میں سے داخل ہونے والے لوگوں میں، سکڑے راستے پر چلنے والے لوگوں میں، یا کشادہ راستے پر چلنے والے؟ کشادہ راستے پر چلنے والے لوگ ریاکار ہیں۔ بھائی صاحب تھانوں تو میں جدوں دیکھنی ہے نا میرے دل چ ٹھنڈ ہی پی جاتی، اور پھر جب چلا جاتا کہتی بڑا چندہ مانگ دئی، بڑا ہی چندہ، بس چندے دا ہی پتہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ آپ اس کو کیا کہیں گے؟ یہ ریاکاری ہے کہ اس کے منہ پہ آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں اور جب وہ چلا گیا تو آپ اس کی بیک بائٹنگ کر رہے ہیں۔ یہ ہے کشادہ راستہ۔ کشادہ راستے پر چلنا، دعا بھی کر لینی، شراب بھی پی لینی، گالیاں بھی بک لینی، ورشپ میں بھی لیڈ کر لینا، برے کام بھی کر لینے، ہر قسم کے نفرت انگیز کام جو خدا کی نظر میں نفرت انگیز ہے وہ بھی کر لینے، اور خدا کے گھر میں آ کے خدا کی ستائش بھی کر لی ہاتھ اٹھا کے۔ یہ کشادہ راستے پر چلنے والے لوگ، یہ کشادہ راستے پر چلنے والے لوگ، تنگ راستے پر چلنے والے لوگ کچھ اور ہیں۔ آمین۔ خدا نہ کرے میں کسی چیز پر فخر کروں، یہ پولس کی اسٹیٹمنٹ۔
سوائے اپنے مسیح یسوع کی صلیب کے، جس کے وسیلے سے دنیا میرے لیے اور میں دنیا کے لیے مصلوب ہوں۔ آمین۔ میرا اور آپ کا فخر یسوع ہونا چاہیے، اور اگر یسوع میرا اور آپ کا فخر ہے، اگر ہم نے یہ سلیکٹ کر لیا کہ ہم خداوند کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سادھو سندر سنگھ کو جانتے ہیں آپ؟ بھائی بخش سنگھ کو جانتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو تنگ دروازے میں چلنے والے۔ سادھو سندر سنگھ کا اچھا خاصا کاروبار تھا، اس کا باپ امیر آدمی تھا، غریب نہیں تھا، وہ امیر بندہ تھا، لیکن اپنی دولت چھوڑ کر یسوع کے پیچھے۔ موسیٰ کو جانتے ہیں آپ؟ موسیٰ شہزادہ تھا، مصر محل میں پلا تھا، مصریوں کے سارے علوم اس کو آتے تھے، اور جیسے ایک شہزادے کی زندگی تھی ویسے ہی اس کی زندگی تھی۔ عبرانیوں کا مصنف جب ایمانداروں کے لیے ایک چیپٹر لکھتا ہے تو اس میں وہ کہتا ہے کہ موسیٰ نے ان سب چیزوں کو ریجیکٹ کر دیا، سب چیزوں کو ریجیکٹ کر دیا۔ اس نے کہا میں مصر کا شہزادہ نہیں، میں خدا کا بندہ ہوں، اور میں اس مقصد کو پورا کروں گا جس کے لیے مجھے خداوند نے بلایا۔ اور پھر وہ واپس آتا ہے اور مصر کی قید میں سے اپنے لوگوں کو نکال کر لے جاتا ہے۔ میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے، کیا آپ سکڑے راستے کا چناؤ کریں گے یا آپ کشادہ راستے پر چلتے رہیں گے؟ کشادہ راستے پر آپ کو یسوع نہیں ملے گا، سکڑے راستے پر مصیبتیں اور پریشانیاں بہت آئیں گی، لیکن یسوع آپ کے ساتھ ہوگا۔ آمین۔ چناؤ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے یسوع کے ساتھ رہنا ہے یا یسوع کے بغیر عیاشی کرنی ہے۔ یسوع کے بغیر عیاشی 70-80 برس تک ہے۔ زبور میں ہم گاتے ہیں 70 برے کی 80 برے کی، آخر وہ پھر بھی آخر آپ 70-80 سال کی عمر میں ختم ہو جاتے ہیں اور قصہ تمام ہو جاتا ہے، لیکن ایک شخص جوانی میں ہی اپنی زندگی خداوند کو دے دے، اس کا بڑھاپا بھی سیکیور ہے اور اس کی آئندہ آنے والی زندگی بھی سیکیور ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے خداوند کہے گا آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں، پریز دی لارڈ۔ ان کے لیے خدا کی بادشاہی، میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں۔ یہاں تو ہم نے یہ گھر بنایا کنکریٹ سے، اور اپنے گھر کو ہم بناتے ہیں جس طرح بھی ہماری کیپیسٹی ہوتی ہے، وہاں پر یسوع آپ کے لیے گھر بنا رہا ہے۔ کیا آپ وہاں جانا چاہتے ہیں؟ اگر جانا چاہتے ہیں تو آج اپنی زندگی پر غور کیجیے۔ میں چاہوں گا کہ آپ اپنی آنکھوں کو بند کریں اور میں پادری صاحب کو سامنے بلاؤں گا تاکہ وہ ہم سب کے لیے دعا مانگیں۔